अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको एक गज़ल पढ़ाऊँगी जिसके शायर हैं नासिर काज़मी। नासिर काज़मी इस गज़ल के शायर हैं। तो आज मैं आपको उनकी गज़ल पढ़ाती हूँ। चलिए। तेरे ख़याल से लौ दे उठी है तन्हाई, शबे फ़राक़ है या तेरी जलवा आराई। तेरे ख़याल से लौ दे उठी है तन्हाई, शबे फ़राक़ है या तेरी जलवा आराई। शायर इसमें क्या कह रहे हैं? शायर कह रहे हैं कि तेरे ख़याल से लौ दे उठी है तन्हाई। शायर तन्हा हैं, अकेले हैं, और ऐसे में उन्हें वो जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव है, उनकी याद आ रही है, और तन्हाई में जो है उसकी याद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसे ही शायर कह रहे हैं कि तेरे ख़याल से लौ दे उठी है। लौ दे उठना का मतलब है बढ़ जाना, बढ़ जाना। लौ दे उठी यानी बढ़ गई है। मेरी तन्हाई जो है, मेरी तन्हाई का कर्ब जो है वो बढ़ गया है तेरे ख़याल से। शबे फ़राक़ है या तेरी जलवा आराई। अब शायर कह रहे हैं कि ये जो है अभी इस रात में, शबे फ़राक़ किस रात, किसको कहते हैं? शब मने रात, शबे फ़राक़। शबे फ़राक़ उस रात को कहते हैं जिसमें उसका महबूब उससे दूर हो। तो शायर कह रहे हैं कि शबे फ़राक़ है या तेरी जलवा आराई। शायर कह रहे हैं कि जैसे तेरी जलवा आराई। जलवा आराई का मतलब है कि तुम हमको दिखाई पड़ रहे हो। जलवा का मतलब नज़र आना। नज़र आना मतलब तुम्हारा जलवा जो है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, तुम सामने दिखाई पड़ रहे हो। जलवा आराई है। जब आदमी तन्हा होता है और जब अपने किसी आदमी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कोई भी वो हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। तो शायर कह रहे हैं उसमें कि ये शबे फ़राक़ है, यानी हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमसे दूर है। शबे फ़राक़ उसी रात को कहते हैं, अभी बताया मैंने। तो शबे फ़राक़ है या तेरी जलवा आराई, यानी तुम मुझे दिखाई पड़ रहे हो। जब आदमी अकेले होता है तो आदमी जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसकी याद आती रहती है कि अगर वो होता अभी, तो अभी जो है हम उससे बात करते होते, या हम कुछ भी याद आती है उससे बात करते होते, चाय बना के पीते, एक साथ बैठ के एक साथ पढ़ाई करते, खुशगप्पियाँ करते, और अच्छा लगता। अब तो ये सब बातें उसे याद आ रही हैं, अपने दोस्त की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। उसी को कह रहे हैं कि ये शबे फ़राक़ है, ये तुमसे जुदाई की रात है, या तुम मुझे दिखाई पड़ रहे हो, ये क्या है? चलो अगला है, तू किस ख्याल में है मंजिलों के शैदाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। अच्छा, अब इसमें शायर कह रहे हैं कि मंजिलों के शैदाई। शैदाई हम उसको बोलते हैं कि हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जुनून की हद तक उस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है हमारा मकसद। हमारे चाहने का जो है सेंटर कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक कामयाब होना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम मेरी ज़िंदगी की में ख्वाहिश है हम IAS ऑफिसर बन जाएं, और अपने ये मेरी मंजिल है और उसके हम शैदाई हैं। शैदाई का मतलब बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहना उस चीज़ को। तो हो सकता है कि हम अपनी कामयाबी के शैदाई हैं, या फिर हम IAS ऑफिसर बनने के शैदाई हैं, हम उसको अपनी मंजिल बनाए हुए हैं। तो शायर कह रहे हैं, तू किस ख्याल में है मंजिलों के शैदाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। रास्ते में नींद आई यानी रास्ते में ही उसने जो है ऐसे लोगों को भी तुम देखो कि जिसको जो है रास्ते में ही नींद आई। यहाँ पर नींद आने से मतलब ये है, मुराद ये है कि रास्ते में ही उसने उस चीज़ को का जिसका मकसद था, हासिल करने का मकसद था, उसको छोड़ दिया बीच, मतलब कामयाबी मिलने से पहले ही उसको छोड़ दिया, है ना। तो उसे ही कह रहे हैं शायद कि उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। तो ये जो है सो हो सकता है, जैसे मेरी ख्वाहिश होती है
کہ ہم پڑھ لکھ کر کے، ہر بچوں کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں، ہم کامیاب بنیں، یا پھر ایک ایم ہوتا ہے اپنے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں، یا اپنے فادر کو یا بھائی کو وہ بہت زیادہ گریجویٹ کسی اچھے پوسٹ پہ دیکھتا ہے، یعنی میرا بھائی اگر ہو سکتا ہے انجینئر ہے یا پھر ڈاکٹر ہے یا پھر وہ اس طرح کے کسی لائن میں آئی ایس آفیسر ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ بن جائیں، ہم کو بھی یہ پانا ہے، یہی منزل پانا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ منزل اس کو نہیں ملتی اور وہ 2 بار 3 بار 4 بار کوشش کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو شاعر اسے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، ہے نا۔ اب اس سے اب آپ لوگ یہ مطلب نہیں لے لیجئے گا کہ جو اتنا زیادہ محنت کر رہا ہے اس کو وہ منزل نہیں ملی اور منزل کو چھوڑ دیا۔ محنت کرنے سے تو کامیابی ملتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، کامیابی ملتی ہے محنت کرنے سے، لیکن بات کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی رضامندی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم محنت کریں گے، محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہوں لیکن میری قسمت میں وہ ڈاکٹر بن کے میرے لیے وہ زیادہ اچھا نہ ہو سکتا ہے میرے لیے زیادہ اچھا بننا انجینئر ہو، میرے لیے آئی ایس آفیسر ہو، میرے لیے کوئی اور پوسٹ ہو۔ تو محنت جب میں نے کیا ہے تو محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن جس چیز کو ہم چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ ملے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی محنت کریں، جس چیز کو بھی ہم چاہیں اپنا سینٹر بنائیں پانے کا، تو اس چیز کو ہم ضرور اپنے دھیان میں رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں کہ کوشش میری ہوگی لیکن یہ جو ہے کامیابی اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، اور میرے لیے اگر بہتر ہوگا تو وہ کامیابی ملے گی، اگر بہتر نہیں ہے تو وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر ہم محنت کریں گے تو مجھے کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ مطلب کہ یہ منزل نہیں ملی تو کوئی دوسری کامیابی کی منزل مجھے مل جائے گی۔ چلیے اب اگلا شعر ہے غزل کا۔ رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، یہ اور بات تیری آرزو نہ راس آئی۔ اچھا، شاعر اب اسی کو کہہ رہے ہیں، اسی چیز کو جہاں پر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی۔ تو اسی چیز کو لے کر کے شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ رہے حیات میں، حیات مطلب زندگی، رحمن راستہ، یعنی ہم نے جو زندگی کے راستے طے کیے ہیں، اپنی زندگی جو طے کر رہے ہیں ہم، اس میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، کچھ کامیابیاں مجھے ملی ہیں، کچھ کامیابیاں مجھے ملی ہیں۔ یہ اور بات ہے تیری آرزو نہ راس آئی، میں نے جو تیری آرزو کی، تیری خواہش کی، وہ مجھے راس نہیں آئی، وہ مجھے نہیں ملی۔ اب وہ آرزو کوئی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، آرزو کا مطلب خواہش، وہ آرزو کچھ بھی ہو سکتی ہے، اپنے کامیابی سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اپنے دوست احباب، اگر ہم کسی کو چاہ رہے ہیں، اپنے دوست احباب کوئی بھی ہے، ہو سکتا ہے ہم اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں، ہم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا ہے۔ تو اسی پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بہت ساری زندگی میں کامیابی پائی، لیکن یہ اور بات ہے کہ تیری آرزو جو میں نے کیا وہ راس نہیں آئی، وہ مجھے نہیں ملی۔ اگلا شعر ہے، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ یہ سانحہ کا مطلب ہے، مطلب کوئی بھی زندگی میں جو ٹریجڈی ہوتی ہے، زندگی میں کوئی بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے تو اسی کو سانحہ کہتے ہیں۔ تو یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، بارہا کا مطلب ہے بہت بار، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ اچھا، اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایسی نوبت بھی، ایسا وقت بھی میری زندگی میں آیا جو بہت مصیبت بھرا تھا، بہت ہی تکلیف دہ تھا، اسی کو سانحہ کہہ رہے ہیں شاعر۔ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، بہت بار ایسا سانحہ گزرا محبت میں، جو میں نے تم سے کیا محبت، بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ یعنی ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، ہم جسے اپنا دوست بنانا چاہ رہے ہیں، وہ میرا دوست تو نہیں بنتا، لیکن وہ میرا حال پوچھ رہا ہے، کیسے ہو بھائی، کیا حال چال ہے،
تو کہہ رہے ہیں شاعر کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی. ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں وہ جانتا رہتا ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ چیز تو مجھے نہیں دے رہا، لیکن پھر وہ آ کر کے میرا حال پوچھ رہا ہے. تو اس ٹائم میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور جو ہے سو آنکھوں میں جواب نہ دے کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اسی کیفیت کو شاعر نے کہا ہے کہ یہ سانحہ بھی محبت میں باڑھا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی. اچھا اب دیکھیے اگلا ہے، کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا. کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا. سما کا مطلب ہے منظر، سین. شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو میں نے کچھ اور ہی منظر دیکھا. وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رانائی. رانائی کا مطلب خوبصورتی، دلکشی. شہر رانائی یعنی دلکش شہر، خوبصورت شہر. شاعر کہہ رہے ہیں کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا. وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رانائی. یعنی کبھی کبھی آدمی کو کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی اس میں مطلب یہ نہیں ہو، تجربہ نہیں ہو. لیکن تجربہ ہونے کے بعد جو ہے کہتے ہیں نا اب میری آنکھ کھل گئی، اب میری آنکھ کھلی. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی، تجربے کے بنا پہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کچھ اور ہی چیزوں کو پایا، کچھ اور چیز دیکھا، کچھ اور ہی سما دیکھا، کچھ اور منظر دیکھا. وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رانائی. جیسے ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں تو میری ایک الگ مطلب ایک الگ سا جو ہے سو اپنے خواب و خیالوں کی دنیا بن لیتے ہیں کہ جب مجھے یہ چیز مجھے مل جائے گا تو میری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، میں اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہوں گا، یا میں اتنے جو ہے سو آرام سے رہوں گا، اتنی آشائش مجھے ملیں گی. وہ ساری چیزیں خوابوں کی دنیا میں آدمی سجا لیتا ہے. لیکن جب تجربے کی بنیاد پر آنکھ کھلتی ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اسی کو شاعر کہہ رہے ہیں وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رانائی. اچھا اب لاسٹ ہے، لاسٹ شعر غزل کا ہے. پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر. ناصر جو ہے وہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا نام ہے جو تخلص کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے، ناصر. پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی. رسوائی کا مطلب شرمندگی. کہہ رہے ہیں شاعر کہ اسی کی یاد میرے دل میں آج پھر آ رہی ہے اور میں پھر بے چین ہوں، پھر بے قرار ہوں، جس سے بچھڑ کر کے میری شہر شہر رسوائی ہوئی. یعنی لوگوں نے مجھے کہا کہ تم مطلب تم جو ہو تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جو وہ تم کو چھوڑ دیا، وہ تم کو چھوڑ دیا، تمہارے اندر وہ اس طرح کی جو ہے یہ خوبی ہوتی، اس طرح کے تم اچھے انسان ہوتے، کامیاب انسان ہوتے، کامیاب شخص ہوتے، تو وہ تمہیں کیوں چھوڑتا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. کبھی کبھی دوست، اگر دو دوست ہیں، دو دوست ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر دونوں تو بیچ والے لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ ارے وہی بدماش تھا، یا نہیں اس کے اندر کمی تھی. ایسی اس طرح کی ہزاروں باتیں بناتے ہیں. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج پھر اسی کی یاد میں دل بے قرار ہے، جس سے بچھڑ کر کے شہر شہر یعنی جگہ جگہ میری بدنامی ہوئی تھی. تو بچوں آج یہ جو ہے سو یہ غزل ہماری ختم ہوئی. ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے. آپ لوگ اچھے سے سمجھ آپ لوگوں کو آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیے اللہ حافظ بچوں.